वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। प्यारे और मोहतरम भाइयों, आज इंशाअल्लाह हम नून साकिन और तनवीन के कायदे पढ़ेंगे। नून साकिन किसको कहते हैं कि जिस नून पर जज़म होगा उसको कहा जाएगा नून साकिन, और जिस इसी तरह अगर नून पर तनवीन आ जाती है, यानी दो ज़बरें आ जाती हैं या दो ज़ेर आ जाती हैं या दो पेश आ जाते हैं, तो उस नून को कहा जाएगा ये नून मुनव्वन है, तनवीन वाला है। तो नून साकिन हो या तनवीन हो उसके चार कायदे हैं। कितने कायदे हैं? नून साकिन और तनवीन के चार कायदे हैं। उनमें से पहला है इजहार। पहला क्या है? नंबर एक इजहार। क्या है? इसको फिर मैं बताऊंगा इजहार कब होता है। दूसरा नंबर है इख्फा। क्या है? इख्फा। इख्फा। नंबर तीन है जनाब आला इदगाम। क्या है? हाँ, इदगाम। बच्चों को माशाल्लाह याद है। इदगाम। और नंबर चार है नंबर चार क्या है भाई? हाँ, इखलाब। क्या है? वेरी गुड, शाबाश। ये क्या है? इखलाब। पहला कहता है क्या कर, आज हम पढ़ रहे हैं नून साकिन और तनवीन के कायदे। नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं? हमने पढ़ा कि नून साकिन और तनवीन के चार कायदे हैं। कितने कायदे हैं जी? अब्दुल्ला बैठा है। अब्दुल्ला आज गौर कीजिएगा, जो कल आपने मसला पूछा था इसके मामले में वो सारा इंशाल्लाह आज हल हो जाएगा। इजहार, इख्फा, इदगाम और इखलाब। यहाँ पर जो गुना वाला मामला है ना वो सारा इंशाल्लाह हल हो जाएगा। इजहार क्या है? सबसे पहले आज सिर्फ हम एक कायदे को पढ़ेंगे, वो है इजहार। उसकी चंद मिसालें मैं आपको बताता हूँ और इंशाल्लाह फिर बात को खत्म कर देंगे। लीजिए गौर कीजिएगा। वैसे आपके पास कायदे होते तो आज बहुत अच्छा होता। कायदे में बात जल्दी मतलब आप देख भी लेते कायदे को। नंबर एक कौन सा था? इजहार। इजहार किसे कहते हैं? सुनिए जी। नून साकिन या तनवीन के बाद। किसके बाद? नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए। हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर इजहार होगा। क्या होगा? कब? जब नून साकिन हो या क्या हो? तनवीन हो। उसके फौरन बाद क्या आ जाए? हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर इजहार होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में गुना नहीं करेंगे। नून साकिन और तनवीन में गुना किसे कहते हैं? हाँ जी, नाक में आवाज ले जाने को गुना कहते हैं। वो मैंने कहा था कि लाम और मीम में नाक में आवाज नहीं जानी चाहिए। क्यों कहा था? कि जब आप उसको नाक में आवाज लेके जाएंगे लाम की या मीम की तो वो गुना बन जाएगा। तो वहां तो गुना है नहीं, आपको गुना कर रहे हैं। गुना होगा यहाँ। ये जो कहते आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। एक वो मैंने आपको बताया था कि मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद में हमेशा गुना होता है। मुशद्दद से मुराद क्या है? कि जिस मीम पर शद आ जाए, तशदीद आ जाए, उसको क्या कहते हैं? मुशद्दद। और जिस नून पर शद आ जाए उसको भी क्या कहते हैं? मुशद्दद। जैसे हम पढ़ते हैं इन, क्या है? हमजा जेर नून, इन नून जब ना, इन ना। क्या पढ़ेंगे? गुना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इस पर क्या है? नून पर क्या है? तशदीद है। जिस नून पर तशदीद है उसमें गुना करते हैं। इसी तरह आगे देखिए तो मीम है। मीम में लफ्ज आता है, जैसे कुरान मजीद में बहुत जगह पर ये लफ्ज आया है लम्मा। वहां पर आप देखते हैं जो समझदार पढ़ने वाले होते हैं वहां पर वो गुना करते हैं तो पता चल जाता है कि ये क्या कर रहा है? गुना कर रहा है। तो जो क्या कहा? नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में गुना नहीं करेंगे। हुरूफ हल्की 6 हैं। हुरूफ हल्की कितनी है? 6। यह तो आप याद करना पड़ेगा। ये जो हुरूफ हैं इनकी आप तकसीम कर दी गई है। कुल हुरूफ कितने हैं? हुरूफ ताजी 29। क्या है?
لفظ صحیح کیا ہوتا ہے؟ 29 ہوتا ہے. عام اردو میں 29 بول رہے ہوتے ہیں. لفظ اصل کیا ہے؟ 29 ہیں. کل کتنے ہیں؟ 29. ان کی اب یہاں تقسیم ہو جائے گی. یعنی بعض کے لیے بعض کے آنے کے بعد بعض نون ساکن کے بعد آئیں گے تو وہاں پر اظہار ہوگا. بعض جب آئیں گے تو وہاں پر اخفا ہو جائے گا. بعض ان میں سے کچھ حروف ہوں گے آئیں گے وہاں پر ادغام ہوگا. بعض حروف ایسے آئیں گے وہاں پر کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا. تو یہ تقسیم اب آپ کو ان جو حروف ہیں الف با تا سارے کے سارے ان کی تقسیم کرنی پڑے گی. ان کو یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ کون سا حروف ہے اور یہ کون میں سے حروف میں سے. اچھا حروف ہلکی 6 ہیں. حروف ہلکی کتنے ہیں؟ یہ میں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں. حروف ہلکی کتنے ہیں؟ ہاں بھائی سلمان کون کون سے ہیں؟ سلمان ہاں حمزہ ہا ہاں عین اور غین اور خا. یہ حروف ہلکی ہیں. کیا ہیں حروف؟ یار آپ قلم صحیح نہیں لے کے. اچھا حروف ہلکی. حروف ہلکی سے کیا مراد ہے یہ بھی سن لیجیے. حروف ہلکی یعنی ان کو جب ہم ادا کرتے ہیں نا تو ان کی ادائیگی کے اعتبار سے ان کا جو تعلق ہے وہ ہمارے حلق کے ساتھ ہے. حلق کسے کہتے ہیں؟ گلے کو. یعنی یا تو یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوں گے یا حلق کے اوپر سے ادا ہوں گے یا حلق کے نیچے سے ادا ہوں گے. تو اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف حلقی. یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف. کس سے ادا ہونے والے حروف؟ حلق سے ادا ہونے والے حروف. تو لیجئے جی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ حروف ہلکی جب آئیں گے تو وہاں پر اظہار ہوگا نون ساکن یا تنوین کے بعد. آپ دیکھو میں ایک مثال آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں نون ساکن کی. کیا لکھا ہے میں نے؟ دلہا خاص توجہ کیے گا. من آجالن. من ہے قاعدہ ہم نے کیا پڑھا کہ نون ساکن کے بعد فوراً دیکھنا ہے کیا آ رہا ہے یا تنوین کے بعد فوراً کیا آ رہا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے یہ دیکھیے نون ساکن ہے. بولیے نون ساکن اس کے بعد فوراً کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے. اس کو الف نہیں پڑھیں گے. بتایا تھا میں نے کیوں نہیں پڑھیں گے کہ جب بھی الف پر کوئی حرکہ جا جاتی ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے. اس کو الف نہیں پڑھتے. عموماً اس کو الف پڑھتے ہیں لیکن الف نہیں ہوتا یہ حمزہ ہی ہوتا ہے. تو من آجالن میں کیا ہو رہا ہے؟ اظہار ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اظہار ہو رہا ہے. اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے فوراً بعد حمزہ حروف ہلکی میں سے آ رہا ہے. قاعدہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ نون ساکن ہے تو ان کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے. لہٰذا یہاں اظہار ہو رہا ہے. یہاں غنہ نہیں کریں گے. نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا. تو نون کو کیا پڑھیں گے؟ ظاہر کر کے پڑھیں گے. غنہ نہیں کریں گے. ان کو پڑھیں گے من آجالن. یعنی اس کو یوں نہیں پڑھ سکتے من آجالن نہیں پڑھ سکتے تھے. قاعدہ پڑھ لیا ہم نے نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے. تو ہم پڑھیں گے من آجالن. پڑھ لیجئے من آجالن. اب ساری مثالیں یہاں لکھی ہوئی ہیں. ایک اور مثال لکھ لیتے ہیں اسی طرح ہی ہے. کیا لکھا میں نے؟ من ہادن. من ہادن. اب دیکھیے یہ جو اوپر حروف لکھے ہیں پہلا تو حمزہ کی مثال آ گئی. دوسری کس کی مثال آ گئی؟ ہا کی. وہ ہا تھا نا یہ بھی ہا ہے. من ہادن. کیا پڑھیں گے؟ اظہار ہوگا. کیوں ہوگا؟ یہ نون ساکن کے فوراً بعد حروف ہلکی میں سے ہا رہا ہے لہذا ہم یہاں پر کریں گے اظہار. من ہادن. تنوین کی مثال ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں کہ جہاں پر اظہار ہو رہا ہے. مثال کے طور پر لفظ ہے نوحن ہدینا. کیا لفظ ہے؟ نوحن ہدینا. ہدی. اب دیکھیے یہ تنوین آ گیا نا. پہلے نون ساکن کی 2 مثالیں دیکھی ہیں ہم نے ورنہ ہر ایک مثال قاعدے میں لکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیے نوحن ہدینا تنوین ہے. بولیے تنوین ہے. 2 زبر آ رہے ہیں ہا پر. ہا پر تنوین ہو رہا ہے. تو قاعدہ کیا پڑا ہے کہ نوحن ہدینا تنوین
نون ساکن یا تنوین، یا نون ساکن ہوگا یا پھر تنوین ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آئیں گے پھر بھی اظہار ہوگا، تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی آ گا پھر بھی کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. تو یہاں پر تنوین آ رہا ہے، اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا وہ کیا آ رہا ہے؟ ہاں حروف ہلکی میں سے آ رہا ہے، لہذا اظہار ہو رہا ہے. ہم اس کو پڑھیں گے نوحا ہدینا. اس کو یوں نہیں پڑھ سکتے نوحا ہدینا، ناک میں آواز نہیں جا سکتے کیونکہ ہم نے اظہار کرنا ہے تو اظہار اسی طرح ہوگا. ایک مثال میں آپ کو اپنی طرف سے لکھ کے بتاتا ہوں. جیسے ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں ان انتا، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ان امتا، ان امتا روز پڑھتے ہیں. جب نماز پڑھنے ہیں کم از کم ہر نماز میں یہ تو پڑھنا ہی ہوتا ہے نا، یہ تو لازم ہے، جو مرضی پڑھیں. ان امتا کیا پڑھا؟ ان امتا. کیا پڑھیں گے؟ اس کو یوں نہیں پڑھ سکتے امتا. امتا میں بھی ایک اور قاعدہ جاری ہو رہا ہے. ہاں جی، اس کو اپنا کیا کہتے ہیں؟ اظہار شفوی. آگے آپ پڑھیں گے میم ساکن کے قواعد، ان میں آئے گا اظہار شفوی. ان امتا کیا ہے؟ اس میں اظہار کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیے نون ساکن ہے بھائی جان، بچوں خاص کر نون ساکن ہے، اس کے بعد فوراً کیا آ رہا ہے؟ عین. عین کن حروف میں سے ہے؟ حروف ہلکی میں سے ہے کہ نہیں؟ یہ عین لکھا ہوا حروف ہلکی میں سے ہے، تو حروف ہلکی میں سے عین آیا تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون کو چھپائیں گے. نون کو چھپائیں گے نہیں، اگر چھپا دیا تو پھر اخفا ہو جائے گا. حالانکہ یہاں اخفا کا قاعدہ نہیں لگ رہا، یہاں پر اظہار کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. تو اس کو آپ یاد کر لیجئے. اور اس کے یاد کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ حروف یاد کرنے پڑیں گے. یہ مطلب حروف ہلکی 6 ہیں تو آپ ان کو یاد کر لیں. جب آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ یار نون ساکن آ رہا ہے، آپ کے کان کھڑے ہو جائیں کہ نون ساکن کے بعد فوراً کیا آ رہا ہے؟ تنوین آ رہا ہے. تنوین کے فوراً بعد کیا آ رہا ہے؟ وہ خود بخود معاملہ حل ہو جائے گا کہ آپ تنوین آ رہا ہے، اس کے بعد حروف ہلکی میں سے حرف آ رہا ہے، کوئی بھی آ جائے، وہ ہا آ جائے، حمزہ آ جائے، خا آ جائے، خا آ جائے، کوئی سا بھی حرف حروف ہلکی میں سے آ جائے تو وہاں پر آپ نے اظہار کرنا ہوگا. یعنی اس نون ساکن کو یا اس تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہوگا، اس میں اخفا یا گناہ آپ نہیں کریں گے. تو آج کا یہ ہمارا سبق تھا اظہار کے متعلق جو میں نے عرض کیا. اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آتی، خاص کر جو نوجوان ہیں جیسے عبداللہ اور بھی کئی پوچھتے رہتے ہیں بعد میں کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو تنہائی میں اکیلے میں آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے بات. اب زیادہ لوگ بیٹھو تو سوال بھی نہیں کرتا کوئی، اور بات سمجھ بھی آسانی سے نہیں آتی، تو علیحدگی میں بھی آرام سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. انشاءاللہ میں ہر وقت اس معاملے کے لیے حاضر ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم نے سیکھنے کی آج کوشش کی، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو پڑھ کر پڑھا کر رب العالمین ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم سیکھتے ہیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے. آمین.